अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नौजवानान पाकिस्तान से ख़िताब किया है। इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में है। 40 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबाला किया है। अरशद नदीम ने हिम्मत नहीं हारी, चैलेंजेस का सामना किया है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब की तरफ से रिलीफ दिया गया उससे मुतालिक भी बात की है और कहा कि ये जो पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है बिजली के मद में, ये उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। आज की तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। उन्होंने भी पाकिस्तान के नौजवानों से खिताब किया और इस मौके पे उन्होंने कहा कि आपकी आंखों की चमक देखकर लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ ने इस मौके पे हज़रत अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा और साथ ही साथ उन्होंने ये सवाल भी किया कि वो लोग कहाँ हैं जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का बयानिया बना रहे थे। बड़ी तादाद में इस तकरीब में नौजवानों ने शिरकत की है। एक डेवलपमेंट और भी है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो IMF का मुआहिदा है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद बोर्ड से मंजूरी वो सितंबर में उम्मीद की जा रही है कि हो जाएगी। बुनियादी तौर पर जो वजूहात नज़र आ रही हैं कि जो रोल ओवर होना था कर्ज़ पाकिस्तान का वो नहीं हो सका है और जिस पर IMF को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना पुर उम्मीद हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और बोर्ड अब इस में मंजूरी देगा। साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुई है। बानी PTI जो हैं, जो कल तक फैज़ हमीद का फ़ौजी तहवील में जाना फ़ौज का अंदरूनी मामला करार दे रहे थे, आज उन्होंने इस पर करवट ली है और ये कहा है कि उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी ज़राए अब ये सवाल करते हैं कि आप होते कौन हैं ये कहने वाले। और अगर आपके साथ ट्रायल हुआ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का तो तसल्ली रखें वो ओपन कोर्ट में ही होगा। एक और डेवलपमेंट भी है, जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो जलसा था इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में होने वाला उसका NOC मुअत्तल कर दिया है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। सिंध और पंजाब में वज़ीर आला के बीच एक जो महाज़राई है, मामला कुछ कूल डाउन लग रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने स्पीच की है उसके बाद फिर आर्मी चीफ ने ये सवाल किया है कि वो लोग कहाँ हैं जो ये बयानिया बना रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। आप क्या समझते हैं कि ये वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है? शाह साहब, आप जवाब दीजिएगा इस सवाल का। और हमें पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। बचर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी इरशाद साहब। देखिए, इकॉनमी के हवाले से जो खदशात थे पिछले साल, वो तो जब IMF के साथ हमारा मुआहदा हो गया और हमें उस वक्त स्टैंड बाई प्रोग्राम मिल गया, अब हम नए प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो वो बयानिया जो था हमारे डिफ़ॉल्ट करने का वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये अब समझना कि मईशत वाकई टेक ऑफ कर रही है और मामलात बिल्कुल दुरुस्त हो गए हैं, जब तक हम मोहताज हैं IMF के, जब तक हम मोहताज हैं अपने चीन जैसे, सऊदी अरब जैसे, UAE जैसे दोस्तों के कि वो हमें कुछ पार्क करें हमारे ख़जाने में डॉलर और हम अपना बजट जो है वो बना सकें और IMF से भी कर्ज ले सकें, उस वक्त तक तो ये समझना कि हम बिल्कुल माशी तौर पर मुस्तहकम हो चुके हैं या इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मेरे ख्याल में खुशफहमी होगी। इस हद तक ठीक है कि डिफ़ॉल्ट का, वैसे भी देखें एक न्यूक्लियर पावर को कोई भी नहीं चाहेगा कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाए, क्योंकि उसके बाद जो सूरत हाल होती है वो हम जब सोवियत यूनियन ने डिफ़ॉल्ट किया था और यूक्रेन डिफ़ॉल्ट करने लगा था, तो हमने देखा था कि पूरी दुनिया में एक सरासिमगी फैल गई थी कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स का क्या होगा और ये जो डिफ़ॉल्ट है कितना ख़तरनाक होगा। तो इसलिए हमें जब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी क़ुव्वत हैं, हमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा उस तरह से दरपेश नहीं होगा कि हम वाकई कर जाएं। लेकिन ये बात हमारे सोचने की है कि ये हम बिसाखियों पर मईशत को कैसे चलाएंगे और मईशत को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। गुज़श्ता 1.5-2 साल में हमें ऐसे इक़दामात नज़र नहीं आए सिवाय IMF के शराइत पर
قرضہ لینے اور IMF کی شرائط کے مطابق کچھ اصلاحات کرنے کے، کہ ہم یہ کوئی شخص کہہ سکے اطمینان کے ساتھ کہ ہم اس خطرے سے بھی دو چار نہیں ہیں، نہیں ہوں گے آئندہ بھی، اور دوسرا ہماری معیشت جو ہے مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ اب ہماری حکومت کا اور حکومتی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بحران سے یا دلدل سے مستقل بنیادوں پر نکلیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی بیساکھی ہمیں درکار نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ ملک احمد خان بچر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بچر صاحب، دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پچھلے کئی مہینوں سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسلام آباد میں جلسہ کرے، لیکن آپ کے اعلانات بلند و بانگ دعوے تو ہوتے ہیں لیکن جلسہ نہیں ہو پاتا ہے۔ کمشنر اسلام آباد نے آپ کا پھر جو NOC ہے اس کو معطل کر دیا ہے۔ کل اب آپ اعلان ہی کرتے رہیں گے یا حقیقتاً جلسہ کر پائیں گے؟ جی یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو ان کا جلسہ ایک شکست کا اعتراف تو ہو گیا کہ آج جو ان کے چیف کمشنر تھے اس نے نوٹیفیکیشن کینسل کیا۔ اچھا، کیا وہ اتنا بے خبر چیف کمشنر ہے اس کا اسلام آباد کا کہ جس کو اب سے 4 گھنٹے پہلے تک پورے اسلام آباد میں شانتی نظر آ رہی تھی، کل شانتی نظر آ رہی تھی، تو آج سارا سیکیورٹی کا مسئلہ بنا ہے؟ دیکھو، یہ بات یہ نہیں، بات اصل رویوں کی ہے جی۔ یہ جو کام کر رہے ہیں، جلسہ تو سمجھے ہمارا ہو گیا، ان کے اندر ڈر خوف ہے، اس لیے تو جلسہ نہیں ہونے دے رہے۔ لیکن پنجاب کیونکہ تیار ہو چکا ہے تو کل لوگ جائیں گے اسلام آباد۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ ان کے رکنے سے رک سکیں گے، کیونکہ لوگ آدھے سے زیادہ لوگ تو جناب پہنچ چکے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ ان کے اندر ایک بخلاہٹ ہے، جس طرح افتخار صاحب فرما رہے تھے کہ بات اتنی سی ہے کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے اقدامات ہیں پچھلے 2 سال میں، انہوں نے کیا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے؟ صرف پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ریپریزنٹیٹیو اور ان کے جو ورکرز ہیں اور ان کے جو MPs MNAs ہیں، ان کے گھروں کو توڑنے کے لیے پولیس کا استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہی وہی تسلسل جا رہا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 4 بجے نوٹیفیکیشن کرنے کا کیا تک بنتا ہے کہ کل کا جلسہ کینسل ہے؟ اس دوران کون سی کیا اسلام آباد میں آ گئی ہے جی؟ جو کیا ہو گیا اسلام آباد میں کہ یہ کام سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہہ سکتے تھے کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہم نہیں دے سکتے، کہ NOC دے کے پوری تیاری ایک سیاسی جماعت جس کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس پوری تیاری کر کے کل جلسہ ہو جاتا تو کیا ہو جاتے؟ ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں۔ اگر ہمارے ساتھ عوام نہیں ہے جی سر صاحب، قطع کلامی معاف، پچھلی دفعہ جب آپ نے جلسہ منسوخ کیا تھا، 11 آر فیصلہ کیا تھا، تو یہ کہا تھا کہ بانی PTI نہیں چاہتے کہ ہم کوئی قانون سے ہٹ کر اور انتظامی تصادم کی طرف جائیں اور اجازت کے بغیر جلسہ کریں۔ تو آج تو جلسہ کینسل ہو گیا، نوٹیفیکیشن کینسل ہو گیا، تو اب آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے باقی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو ہم ہر صورت جلسہ کریں گے۔ تو کیا وہ پالیسی آپ نے چینج کر لی کہ اب جو بھی ہو، اجازت ملے نہ ملے، آپ نے جلسہ کرنا ہے اس لیے کہ لوگ وہاں پہنچ چکے ہیں، یا کل پھر آخری لمحے پر اعلان کریں گے کہ جی بانی PTI کی ہدایت کے مطابق جلسہ ہم کینسل کر رہے ہیں؟ سر، میں اس میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ پچھلی دفعہ ایک چیز حائل آ رہی تھی کہ شاید دوسرے دن یکم محرم ہو، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہت بڑا، کیونکہ محرم کا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں 10 دن جو محرم کے ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو اس میں پہلو یہ بھی تھا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ تو انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دینا ہے۔ اور محرم ویسے بھی آپ کو سارے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ایک ہوتا ہے، ایک اسپیشل ایونٹ میں سمجھتا ہوں، اس لحاظ سے کہ حضرت امام حسین کی جہاد کا جو سلسلہ ہے وہ یکم محرم سے شروع ہو جاتا ہے اور پوری دنیا مسلمان سوگوار ہوتے ہیں۔ تو دیر فور اس وقت جو تھا ہم نے اس میں یہ ایلیمنٹ بھی تھا۔ لیکن سر اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، چلو ایک دفعہ تو ہو گیا، ہم نے بھی یہ سوچا کہ چلے ایک دفعہ ان کی کوئی شاید جینون ریزن ہو، میلافائڈ ہم سمجھ رہے ہیں، بٹ آج 4 بجے جو انہوں نے کیا ہے، دیکھیں ایک سیاسی جماعت ہے آپ کے ملک کی وہ جماعت
بعد جو نیشنل اسمبلی میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، جس کے پاس ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے، جس کے پاس سب سے بڑے صوبے کی اپوزیشن سب سے بڑی ہے، تو آپ کس طرح اس کو جلسوں جلوسوں سے اور احتجاج یا اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹی سے روک سکتے ہیں؟ یہ اپنی قبر خود ایسی کھود رہے ہیں، اور یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے فرسٹریٹڈ مہنگائی سے اور تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ ان کے گھروں میں سر گھسیں گے. یہ تو بڑے نہیں ملک صاحب، اب بات یہ ہے ملک صاحب، اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میل آف آئی ڈی ہے، اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی اٹینشن، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ کے پی کے ہے، ایک بارڈر کا مقام ہے جہاں پہ آپ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو جائے، کوئی ایسی بدمزگی ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، تو پھر کیا پی ٹی آئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ پھر تو پی ٹی آئی نے یہی کہنا کہ سیکیورٹی دینا ان کا کام تھا. سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ہم نے پہلے ان سے جو اجازت لی تھی نا، وہ عموماً جو پارک ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے اجازت لی، پریڈ گراؤنڈ کی اجازت لی. انہوں نے خود ادھر ہمیں دھکیلا ہے، انہوں نے خود ادھر ہمیں اس جگہ کی اجازت دی ہے. ہم نے ان سے اس جگہ کی اجازت کو اسپیسیفکلی نہیں مانگی، ہمیں خود یہ ترنول موڑ پہ لے کے گئے ہیں کہ یہ ادھر ترنول موڑ پہ کر لیں گے. ہمیں تو یہ اگر کہیں نا جی کہ اٹک کے نواح میں ہم جلسہ کرتے ہیں، ثوابی کیا جگہ تھی، ثوابی نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں. لیکن ثوابی ایک گرد و نواح چھوٹا سا ایریا ہے، وہاں پہ 2-3-4 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ پنجاب سے مور دین 50,000 بندہ گیا ہے تمام تر پابندی کے باوجود. ہم نے اس جگہ کو نہیں کہا تھا کہ ہم اس جگہ پہ لے جائیں، ہم نے تو پریڈ گراؤنڈ یا F9 پارک. جی سر. بچہ صاحب آپ یہ فرمائیں کہ ایک تو یہ جلسے کا معاملہ ہے کہ کل آپ پنجاب سے کتنے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے، اور اگر وہاں ظاہر بات ہے کہ پولیس کی نفری ہوگی، باقی لا اینڈ فورسز ایجنسیز بھی ہوں گی، وہ آپ کو روکتے ہیں، تو آپ پورا من کیسے رہ پائیں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ پنجاب میں تو آپ کی قیادت جو ہے اس کے اختلافات اب منظر عام پر آ چکے ہیں. جناب اسلم اقبال صاحب اور حماد اظہر صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں، حماد اظہر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا اگرچہ وہ واپس ہو گیا. ان کے جو نامزد کردہ صدر تھے لاہور کے، وہ آپ کو تبدیل کرنے پڑے. آپ کے جو پارلیمان لیڈر مقرر ہوئے تھے وہ مستعفی ہو گئے، ایک نئے پارلیمان لیڈر آپ کو بنانے پڑے. تو ان اختلافات کی بنیاد پر اور کارکنوں کے اندر جو ایک ان اختلافات کی وجہ سے مایوسی یا نفاق پایا جاتا ہے، بڑا جلسہ آپ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا یہ ایک فیس سیونگ آپ کو مل گئی ہے کہ چلو حکومت نے کرنے ہی نہیں دیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو حکومت نے روک دیا تھا ورنہ جلسہ کر لیتے بڑا؟ دیکھیں جی، میں عرض کروں آپ کو کہ سب سے پہلا جو آپ کا کوسچن ہے کہ ہمارے اختلاف رائے، جناب آپ پرانے جرنلسٹ ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر بڑی جماعت میں ہوتا ہے. اور جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو پھر بات جب ختم ہوتی ہے، جب پارٹی کے چیئرمین یا صدر یا جو بات وہ کرتے ہیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. عرض یہ ہے کہ اختلاف رائے کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جماعت میں ہوتا ہے، ہماری جماعت میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ نظر آتا ہے. دوسری بات رہے گی سر یہ جو جلسے والی بات ہے، جلسہ سر اگر ہماری پارٹی میں نفاق ہوتا اور لوگ نہ آ رہے ہوتے تو یہ 4 بجے آئی نوٹیفیکیشن نہ کر دیتے جلسے کی منسوخی کا. ان کو تمام تر رپورٹس مل چکی ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں اسلام آباد کے گرد و نواح پہنچ چکے ہیں اور لوگ جانے کے لیے تیار اور والنٹیئرلی تیار ہیں. اگر آج یہ اجازت دے دیں کہ لوگ اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ جس طرح کسی زمانے میں ملک صاحب آپ جو نفاق ہے اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ حقیقت تو ساری دنیا کے سامنے ہے. پنجاب کی منظر کشی کی ہے ارشاد صاحب نے. فیڈریشن میں آپ دیکھیں تو عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب ورسز شیر افضل مروت، ان کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے، جو چیئرمین ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو بانت کی بولیاں آپ کی جماعت کے اندر بولی جاتی ہیں، نفاق تو وہاں پہ واضح طور پہ موجود ہے. اور شیر افضل مروت جب آپ آئے ہیں، انہوں نے آپ کے بانی سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا میں تو ٹاسک لے کے آیا ہوں 22 اگست کے جلسے کا، عوام کو تو میں نکالوں گا. تو اس یہ نفاق بھی تو ایک بڑی وجہ ہے نا. آپ تو یہ نہیں طے کر پاتے کہ ود این او سی جلسہ کرنا ہے یا وداؤٹ این او سی کرنا ہے. نہیں، آج تو ہمارا یہ طے ہو چکا ہے کہ وداؤٹ این او سی جی ہم جلسہ کریں گے. آج کی بات تو میں آپ کو بتا دوں. دوسری، جس طرح آپ فرما رہے ہیں جی، آپ نفاق کہہ رہے ہیں، میں اس کو اختلاف کہہ رہا ہوں.
اختلاف رائے ضرور موجود ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن جو فیصلہ بانی چیئرمین اندر، دیکھیں آپ ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ہم جو حالات سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے، کبھی کوئی پارٹی ان حالات سے نہیں گزری. اور آپ خود دیکھ لیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہے. 2002 میں یہی اسٹیبلشمنٹ جب نون کے خلاف تھی تو پنجاب میں صرف 17 سیٹس ان کی نکلی تھی. آپ خود دیکھ لیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے 97 میں اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی تو ان کو بھی 18-19 سیٹیں ملی تھی. بٹ اس سارے تمام تر واقعات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 کے مطابق 2,60,00,000 ووٹ ملا. میں آپ کی اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں، بٹ یہ تمام تر جو اختلافات ہوتے ہیں ہمارے اندر ہیں. جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اتنے مشکل حالات میں بھی آپ کو سر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کھڑے ہیں. ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نفاق میں نہیں کہوں گا. اختلاف اس لیے ہے کہ بڑی جماعتوں میں ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ارشاد صاحب. جی سر. جی اچھا، اس پہ آگے چلتے ہیں جی. ایک ایک آرٹیکل چھپا بانی پی ٹی آئی کا. انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی عہدہ سنبھالنے پر، اور ساتھ ہی اپنے گلے شکوے جو ہیں ان تک پہنچائے، اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ برطانوی حکومت کو اس معاملے میں دخل اندازی کرنی چاہیے. ایک بڑی پارٹی کے طور پر، ایک سابق وزیر اعظم کے طور پر، کیا یہ مناسب ہے کہ آپ کو جو بھی تکلیف ہے یا جو بھی شکایات ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے حکومت سے، اپنے اداروں سے، وہ کسی دوسرے ملک کے وزیر اعظم سے شیئر کریں اور ان سے مدد مانگیں؟ یہی تو آپ پر الزام ہے حکومت کی طرف سے کہ جی آپ اپنے معاملات میں دوسروں کو مداخلت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ سر عام دوسرے ممالک اور دوسرے اداروں کے سامنے دھونے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے پاکستان کا وقار مجروح ہوتا ہے. سر میں اس میں اتنا عرض کروں گا، دیکھیں ہماری گورنمنٹ گئی، رجیم چینج ہوا 9 اپریل کو. 9 اپریل کے بعد آپ دیکھ لیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف سے ہوا، ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا. ہمارے اوپر تنقید بھی بہت ہوئی، آخر دم تک ہم یہ بھی کہتے رہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کسی نے بات نہ سنی. 13 جنوری کو ہمارے سے سمبل لے لیا گیا، ہماری پارٹی انہوں نے ختم کر دی. ایز اے پارٹی ہم الیکشن میں ہی نہیں حصہ لے سکے. اس کے بعد جو کیسز ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ ایک ایک بندے پہ 10 ایف آئی آرز ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان ایف آئی آرز میں جو ٹائم ہے وہ فاصلہ تقریباً ٹائم ایک ہی ہے اور فاصلہ تقریباً 200-300 کلومیٹر کا ہے. دیکھیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹ، اس میں آپ کبھی کوئی مثال نہیں مل سکتی. جب دیوار کے ساتھ لگایا جائے، انسان ہے، بانی پی ٹی آئی بھی انسان ہے. جس طرح مسٹر بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا سر، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے بھی اپیل کی تھی اپنے برادر ملکوں سے جب ان کو پھانسی کی طرف اور وہ جوڈیشل مرڈر کی طرف جا رہے تھے. تو اسی لیے ایک انسان جب ہر طرف سے اپنے ملک میں اندھیرا دیکھے گا، بھٹو نے، ملک صاحب بھٹو نے کس کو اپیل کی تھی؟ پھر بھٹو نے اپیل کے باوجود کیا بھٹو اتنے بے وقت تھے، ان کی کس نے سنی نہیں اور وہ پھانسی چڑھ گئے؟ سر بھٹو صاحب نے اپیل نہیں کی. بھٹو صاحب نے رابطے کروائے تھے سر. میں اپیل کی بات نہیں کر رہا. اپیل تو انہوں نے کی کیونکہ ان کو بھی اسی طرح امید نہیں تھی کہ جس طرح ہمیں امید نہیں ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ کل بانی چیئرمین کی بیگم جو کہ گھریلو خاتون ہے، 12 مقدمات میں ان کو کورٹ نے ڈسچارج کیا ہے کہ ایسا کیس ہی نہیں بنتا. دیکھیں اس قسم کے جو حالات ہیں، اس قسم کے حالات میں انسان کیا کرے جب کوئی دروازہ آپ کھٹکھٹائیں انصاف کے لیے اور کہیں سے بھی کوئی. اچھا بچر صاحب یہ بتائیے، بچر صاحب ابھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنس کیا ہے بجلی پہ ریلیف پنجاب کے لوگوں کے لیے، بلکہ نواز شریف صاحب نے اس کو اناؤنس کیا ہے. پیپلز پارٹی بھی اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہے. جو اس وقت محاذر آئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ کے بیچ، بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیا آپ اس ریلیف کو سراہتے ہیں؟ سر میرا نقطہ نظر بطور اپوزیشن لیڈر پنجاب اور تحریک انصاف کے ایک نمائندے ہونے کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں یہ انہوں نے کام کیا کیا ہے، بڑا اچھا کوسچن ہے سر آپ کا. بجٹ میں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کسانوں کی کمر توڑی اور
799 ارب روپے کا میں ڈسٹرکٹ وائز آپ کو بھیج سکتا ہوں کہ انہوں نے کسانوں کا نقصان کیا جب انہوں نے گندم خریدنی بند کر دی، اعلان کر دی۔ ان کا موقف کیا تھا کہ جی آٹا سستا ہوگا، آٹا بھی سستا نہ ہوا، ایک کمیونٹی کا انہوں نے گلا کاٹا اور دوسری کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوائے اس کے کہ وہ ان آٹے کے تھیلوں کا فوٹو اور کچھ نہیں ہوا۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پہ، انہوں نے کٹ لگایا آئی پی پیز کو 45 ارب روپیہ دینے کے لیے، انہوں نے کٹ لگایا ڈیولپمنٹ پروگرام پہ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیولپمنٹ پروگرام ایسا ہوتا ہے جو کہ پورا سال گورنمنٹ تیاری کرتی ہے، جو ایک شہری کا اس عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کی آپ حالت بہتر کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک مجر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے۔ چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چانڈیو صاحب، اب ایک محاذرہ اسی لگ رہی ہے پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے بیچ۔ پنجاب نے ریلیف دیا اپنے بجٹ سے، بھلے انہوں نے اے ڈی بی سے کٹوتی کی یا کہیں اور سے، بہرحال انہوں نے اپنے عوام کو 14 روپے 2 مہینے کے لیے بجلی سستی دے دی۔ اب سندھ حکومت بھی، وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس پہ کچھ شکوے کر رہے ہیں، کیوں اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں پنجاب حکومت کی اپنی مرضی ہے جو فیصلہ کرے، لیکن نون لیگ نے ہمیشہ اپنی حکمرانی میں ایسے فیصلے کیے ہیں جو متنازع بن جاتے ہیں۔ صرف معاملہ جماعت تک نہیں رہتا، ان تنازعات ہیں، ان کا اثر پورے پاکستان میں ہو جاتا ہے، دوسرے صوبوں میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف سہولت نہیں دیتے، اس پہ سیاست بھی کرتے ہیں، بیانات ایسے دیتے کہ دوسرے صوبوں میں اشتعال پیدا ہو جائے۔ جناب ہم نے تو اپنا کیا ہے، اب سندھ کو بھی چاہیے کرے۔ بھائی ابھی آپ نے کیا ہے تو خاموش ہو جائیں، آپ جس انداز سے کر رہے ہیں اس سے تو تنازعات بڑھیں گے۔ لیکن میں اپنی بات دہراتا ہوں آپ سے معافی مانگ کر، میں نے ہمیشہ کہا ہے میں نون لیگ کو علاقائی جماعت نہیں سمجھتا، وہ پاکستان سطح کی جماعت ہے، لیکن ان کی پالیسیاں ہمیشہ علاقائی ہوتی ہیں۔ یہ کبھی دوسرے علاقوں کو دیکھ کے نہیں فیصلے کرتے، جان بوجھ کے وہ فضا پیدا کرتے ہیں جو تنازعات بڑھ جاتے ہیں۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہاں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، جب بھی ان کی طرف سے کوئی وزیر اعظم آیا ہے تو انہوں نے پاکستانی چہرہ نہیں دکھایا، انہوں نے مخصوص علاقوں کا چہرہ دکھایا۔ میں تو کہتا ہوں اگر سہولیات دینی بھی ہوتی ہے تو ان کی ترقیاتی، ان کی عوامی بھلائی کے منصوبے ایک صوبے کے لیے وفاق میں ہوتے ہوئے بھی، اور ایک صوبے میں بھی پورے صوبے میں نہیں، مخصوص علاقوں کو نظر انداز کرنا ان کی سیاست کا ہے۔ سندھ کر سکتا ہے، آپ کو ابھی 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں۔ ہم نے جب فیصلہ کیا یہ تھر کولے سے بجلی بنائیں گے تو پہلی بار میاں صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے وہ بند کر دیا، وہ نہیں کرنے دیا گیا اور کہا گیا یہ بے نظیر کا منصوبہ ہے۔ حالانکہ تھر کوئلے سے بجلی کا بننا پاکستان کی دولت ہوتی ہے، پاکستان خود مختار ہوتا اور خود کفیل ہوتا، انہوں نے روک دیا۔ زرداری صاحب آئے، ہم علاقائی سیاست نہیں کرتے، بھلے کہیں ہم علاقائی جماعت ہیں، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں، لیکن ہم علاقائی سیاست نہیں کرتے، ہم وفاق کی سیاست کرتے۔ جب زرداری صاحب آئے، میاں صاحب کو زبردستی لے کر جا کر اس کا کوئلے کا افتتاح کروایا ہم نے تو نہیں سوچا۔ سندھ میں ونڈ پاور کا جو بڑا وسیع ہے ہمارے پاس، جو کراچی کے پاس ہے ونڈ کاریڈور، لیکن ہم وہاں جتنی بھی بجلی ہوئی ہم نے جمع کرائی، ہم نے شامل کی پاکستان کے اس بجلی میں۔ ہم تو کبھی علاقائی سیاست نہیں کرتے۔ اب انہوں نے اور 2 مہینوں کے لیے کیا، ابھی میرے سے پہلے جو دوست بول رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، آپ کو اس بحران کو حل کرنے کے لیے تمام صوبوں سے پیسوں کی بھلے کٹوتی کرا کر کوئی وسیع پیمانے پہ منصوبہ بنائیں۔ یہ کیا ہوا 2 مہینے سے آپ نے ترقیاتی اسکیموں کے پیسے نکال کے خرچہ کیا ہے؟ یہ تو ذاتی پروپیگنڈا کی بات ہے، بھلائی کی بات تو نہیں ہے۔ جی ارشاد صاحب۔ چانچ صاحب یہ بالکل ٹھیک ہے، اعتراض یہی ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی
ایک پبلسٹی کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ وہ پنجاب کے بارے میں بہت اچھا سوچتے ہیں، اس فیصلے پر تنقید ہو رہی ہے. لیکن اب جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو سندھ حکومت بھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے. اس کا تو خیر اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوگا، 7-8 ارب میں سنا ہے کہ وہ یہی ریلیف دے سکتی ہے. تو سندھ حکومت کو بھی کچھ کرنا تو چاہیے. اچھا صاحب، میرے خیال بالکل آپ درست کہتے ہیں. جو بھی فیلڈ ہے جہاں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، سندھ حکومت نے کمال کر دکھایا ہے. اب آئے دن جن لوگوں نے خواب میں بھی تھر پار کر نہیں دیکھا، وہ بھی تھر پار کر کے اسکیموں اور رستوں پہ بول رہے تھے. حالانکہ آپ آ جائیں، میں آپ دونوں کو، آپ میرے بھائی بھی ہیں، آ جائیں تھر پار کر کے راستے گھومیں، تھر پار کر کے ہسپتالیں دیکھیں، تھر پار کر میں اسکیم ہماری ترقیات دیکھیں، پھر کہیں. لیکن پھر صحت کے حوالے سے پورے پاکستان سے لوگ خیرپور جا رہے ہیں. یہ کارنامہ ہے. یہ بلاول صاحب نے اپنے NICVT آپ دیکھیں ہمارے کارنامے، ہم تو پورے پاکستان کے لیے ہیں. اب یہ کیونکہ بجلی کا بحران پورے پاکستان میں تھا تو چاروں صوبوں کو مل کر بیٹھ کر یکجہتی کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن کل میرے چیف منسٹر نے اور شاہ ناصر شاہ صاحب نے، میرے محبوب چیئرمین نے، انہوں نے خود کہا ہے ٹھیک ہے اگر پنجاب حکومت کا یہی موقف ہے، ہم نے بھی اسکیمیں تیار کی ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں. انہوں نے فوری طور پہ پیسہ کیا، ہمیں یہ نہیں تھا، ہم نے ایک مستقل حل چاہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ اتنی قابل ہے کہ وہ اس بحران پہ قابو پائے گی. لیکن یہ بحران پاکستان کا بحران تھا، انہوں نے کیوں اس کو صوبائی معاملہ بنایا ہے؟ سمجھ میں مجھے آتی ہے، میں احتیاط کرتا ہوں، اپنی قیادت سے ڈرتا ہوں. مجھے کہنے آتا ہے یہ ان کے سارے فیصلے ایسے کیوں ہیں؟ ان کے سارے فیصلے صوبائی فیصلے ہیں، کوئی ان کا فیصلہ وفاقی فیصلہ نہیں. لیکن یہ وفاقی جماعت ہے، بار بار وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ کم سے کم ایسا تاثر نہ دیں کہ ہر صوبہ اپنا معاملہ کرے گا، پھر تو لڑائیاں ہو جائیں گی. پھر تو سندھ کے جو وسائل ہیں بجلی کے حوالے سے سندھ اپنے کرے گی، آپ کو کیوں دے گی؟ چانڈیا صاحب، ممکن ہے آپ کی باتیں وہ سنتے ہوں میاں نواز شریف صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں وہ وفاقی جماعت ہے، وفاقی جماعت ہے، وہ یہی آپ کو بتانا چاہتے ہوں کہ نہیں ہم پنجاب پہلے ہے، بعد میں وفاق کو دیکھا جائے گا. میں اس سے زیادہ بات جانتا ہوں لیکن میں کرتا نہیں. پہلے نمبر پر وفاق پاکستان کی سلامتی کی خاطر، دوسرا میری اپنی پارٹی کی خاطر میں بات کرتا نہیں ہوں. میں کل کہہ چکا ہوں ان کے ذہن میں وفاق نہیں ہے. کن حالات پر یہ دیکھ رہے ہیں، کیا حالات پیدا کریں گے، کیا حالات پیدا ہوں گے جن میں یہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. بڑی خطرناک بات آپ نے کہہ بھی دی ہے اور میں نے بھی کہہ دی ہے. لیکن میں اس سے ذرا آگے کی بات جانتا ہوں. یہ بتائیں، آپ صرف ایک سیاستدان نہیں، اگرچہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ تھنکر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے یا اس طرح کے جو فیصلے میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ کر رہی ہیں، کیا جو ان کی کھوئی ہوئی ایک ساکھ ہے یا جو ایسٹ انہوں نے لٹایا 2 سال میں، کیا اس سے وہ ساکھ بحال ہو سکتی ہے؟ واقعی پنجاب میں وہ اپنی سابقہ حیثیت جو مقبول حیثیت تھی وہ بحال کر سکتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. یہ اسی تصور کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیے ہیں. جیسے انہوں نے موٹر وے کا کہا تھا، تب موٹر وے صرف پنجاب کے لیے تھا، پھر اسی اسکیم پر پورے پاکستان میں شور ہوا اور انہوں نے پھر اس کا دائرہ بڑھا دیا. یہ بھی ایسا ہی ہے. اور میں آپ نے ایک جملہ کہہ تو دیا ہے، اس کی دنیا سمجھے گی ضرور. یہ بھلے کہیں وفاق، سائیں وفاق ان کے کھوپڑی میں نہیں ہے، وفاق ان کے فکر میں نہیں ہے. رہا سوال بحال ہوگی عزت نہیں، فی الحال ان کا مقابلہ بڑا سخت ہے پنجاب میں. اچھا ہم تو ان کی مدد کرتے ہیں اس بحران میں سے نکلنے. چانڈیو صاحب، آپ مدد بھی کرتے ہیں، جی جناب، آپ تنقید بھی کرتے ہیں. ایک وقت میں آپ حکومت میں بھی ہیں، ایک وقت میں آپ اپوزیشن میں بھی ہیں. تاثر یہ ہے کہ آپ یہ جو تاثر یہ ہے کہ آپ جو عوام دوستی کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. اگر آپ نے عوام کے مسائل کو واقعی اجاگر کرنا ہے تو پھر ایک ڈگر آپ کو لینی ہوگی، یا حکومت میں بیٹھ جائیں یا اپوزیشن میں. آپ درست کہتے ہیں. گزشتہ حکومت ہم بیٹھے، ہم نے کہا ہم وزارتیں نہیں لیں گے، لیکن ہم نے وزارت خارجہ لی اور الحمدللہ
ہمارے حصے میں جو وزارت آئی اس میں خود وزیر اعظم نے فخر کیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے. پوری دنیا نے کہا, ہمیں تو اس میں گھبراہٹ نہیں تھی. لیکن اسی حکومت میں سیلاب کے زمانے میں میاں صاحب شہباز شریف صاحب نے جو بلاول صاحب کے ساتھ اور سندھ حکومت کے ساتھ وعدے کیے, ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. جتنے امداد کے وعدے کیے ایک بھی پورا نہیں کیا. وہ ٹھٹے میں گئے جا کر خطابیں کر کے آئے, ایک بھی کہیں وعدہ ہم یہ کہتے ہیں. اسی لیے اور پھر انہوں نے کہا جناب کھچڑی تھی ہم کر نہ سکے. ہم نے کہا جناب ہم الگ ہو کے بیٹھتے ہیں, جمہوریت کی مدد کرتے ہیں تاکہ جمہوریت کے خلاف کوئی خطرناک فیصلہ نہ ہو جائے. اب آپ اکیلے طور پہ فیصلے کریں. اب جب اکیلے طور پہ فیصلے کرنے لگے تو دیکھو کیا فیصلے ہیں. ان فیصلوں پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. لیکن میں ابھی آپ ہی شاید کہہ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں یہ وفاقی لیکن ان کے ذہن میں وفاق نہیں. ابھی آپ نے تبصرے میں کہا, بات درست ہے. ہمارے چیئرمین میرے زرداری صاحب, میری بیوی, میرے بھٹو صاحب, ہم سندھ میں بے پناہ مضبوط ہونے کے باوجود بھی ہم نے کبھی علاقائی سیاست نہیں کی. کوئی بھی ہم پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ پیپلز پارٹی نسل پرستی کی یا لسانی سیاست کرتی ہے. ہرگز نہیں. اگر لسانی سیاست کرتی اس سے کہیں زیادہ سندھ میں مضبوط ہوتی. ہم پر تو اعتراض یہی تھا کہ ہم پنجاب کے ساتھ سندھ کو لوٹ رہے ہیں, ہم پنجاب کے پاس سندھ کو بیچ کر آئے. ہم کیوں الزام اٹھاتے؟ ہم بھی میاں صاحب والی سیاست کرتے. ہمیں سندھ میں رہ کر سندھ کی حاکمیت ہمیشہ رکھنی ہے. پھر بیٹی آنکھوں پہ ہماری بہن ہے. لیکن یہ سیاست ان کی درست نہیں ہے. یہ افراتفری پھیلائے گی. میں ایک ایسا سیاسی کارکن ہوں جس کی تربیت بھٹو صاحب کے پیچھے ہوئی ہے. میں کبھی بھی صوبہ کی بات نہیں کرتا. میں نے عمران خان صاحب پر تنقید کی کہ جناب آپ جس انداز کی سیاست کر رہے ہیں, اگر یہ سیاست مضبوط ہو گئی تو پاکستان کے بخے ادھر جائیں گے. اس انداز سے آپ نے وفاقی اداروں پر, افواج پر اس انداز سے حملے کیے, پاکستان کا رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ایک دو ادارے ہیں, عدلیہ اور افواج, ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی بقا کے نہیں. تو آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں چانڈیہ صاحب؟ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ مطلب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آپ نے بنوا دی, وہ حل نہیں کر رہے مسائل. جی, آپشن یہ ہے جو جنرلی فیصلہ کرنا ہے وہ پارٹی کی قیادت کو کرنا ہے, مجھے نہیں. میں اس جگہ پہ نہیں بیٹھا کہ میں بتا. لیکن پشاور کا معاملہ پبلک اسکول والا آپ کو یاد ہوگا, پاکستان میں قیامت بپا تھی. پاکستان میں بچے, خواتین, مرد تمام پریشان تھے. میاں صاحب نے ان کو بلایا, ہم سب گئے. ہمارے رہنما روتے رہے ملٹری کورٹ کے معاملے پہ اور پاور دینے کے معاملے میں, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہمیں ساتھ چلنا ہے. ہم نے پاکستان بنا. ابھی بھی ہے میرے پاس حل. یہ ہے میرے تصور میں یہ کہ پاکستان کے بجلی کا بحران, معاشی بحران, مہنگائی والا معاملہ, یہ کسی ایک پارٹی کے حل کرنے کا نہیں ہے. ان کو بلا کر تمام پارٹیوں کو, پی ٹی آئی بھی تمام پارٹیوں کو بلا کر اس معاملے پہ بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا. چھوڑیں, تمام پارٹیوں کو ٹیبل پہ بٹھائیں, لے آئیں سب کو. آپ سربراہ مملکت ہیں, شرم ہونے کی بات نہیں ہے. قوم کے خاطر آگے بڑھنا اگر وقار کی بات ہے تو 2 قدم پیچھے ہٹنا بھی بے عزتی کی اور توہین کی بات نہیں ہے. ساری پارٹی کو بٹھائیں, اس مہنگائی پر, اس بجلی پر, باقی بحرانوں پر, خود حکمرانی کا بحران, ان بحرانوں پر بیٹھ کر متفقہ حل کریں. پھر بات ختم کرنے لگا ہوں. میں ایک سیکنڈ میں بات ختم کرنے لگا ہوں, پھر تو سوال جو بھی آپ کے ہوں گے. پاکستان کے موجودہ بحران ایک جماعت, ایک حکومت حل نہیں کر سکتی. تمام جماعتوں کو بیٹھ کر پاکستان کے عوام کو مصیبت سے نکالنا ہوگا. اچھا چانی صاحب, یہ بات آپ نے کی ہے. چند دن پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ ایک قومی اتفاق رائے کی حکومت بنائی جائے, بلکہ انہوں نے تو نام بھی پیش کیا کہ جی شاہد خاقان عباسی کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے. آپ کے ذہن میں بھی یہی خاکہ ہے کہ ایک قومی حکومت بنے جس میں پی ٹی آئی سمیت ساری جماعتیں شریک ہوں اور وہ 2, 3, 4 کا ایجنڈا ایک بنا کے پہلے اس ایجنڈے کی تکمیل کریں اور پھر آگے بڑھیں؟
یا اس کے علاوہ کچھ سوچ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی پی ٹی اے اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کی وجہ سے اب تو ان کا سیاست کرنے کا حق ہی نہیں رہا، تو ان کو ہم کیسے شامل کریں، اور وہ تو بات کرنا بھی نہیں چاہتے، بات سننا بھی نہیں چاہتے. تو اس کا بھی یہ جو مخمصہ ہے اس کا حل بھی آپ کے پاس کوئی ہے، کوئی تجویز ہے؟ ان کا کیس تھوڑا سا مختلف ہے. جب ہم لوگ فیصلہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کہ ہم بات چیت کریں گے تو خان صاحب اتنا بڑا بیان داغ دیتے ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، ہم انہی سے بات کریں گے جن کو پاس اختیار ہے. بابا وہ انگلی تو چلی گئی، اب کس انگلی کو پکڑو گے؟ خدا کے واسطے خان صاحب انگلی کا خواب نکالیں ذہن سے، پاکستان کو بحران سے نکالنے کی بات کریں. جب یہ اپنا موقف تبدیل کریں گے، کیسے ہمت ہوگی حکومت کو کہ وہ انکار کریں ان سے بات چیت کرنے کی؟ ابھی تو وہ ہٹ درمی پہ کھڑے ہیں، نہیں کریں گے بات ان سے. نہیں ہے ہم مجرم، کیوں نہیں ہے مجرم؟ آپ نے 9 مئی کو جو کیا ہے پوری دنیا نے دیکھ. ایمانداری کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ مجھ پر اعتماد تو کرتے ہیں کہ میں بہت کم جھوٹ بولتا تو ہوں گا لیکن بہت کم بولتا ہوں. میں نے 9 مئی کو جو دیکھا افواج پاکستان کو لوگ لاٹھیاں لگا رہے تھے، یہ جو آگ لگا رہے تھے آپ کور کمانڈر ہاؤس کو، یہ کون برداشت کرے گا؟ فوج برداشت صرف نہیں کرے گی، پورا پاکستان پریشان ہو گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگر یہ چلے گا، یہ دستور ہوگا، تو پھر وفاق پاکستان کو کوئی دوسرا علاقوں سے زلزلہ آئے یا نہ آئے، یہ خود ساختہ زلزلہ ان کو پاکستان کو ہلا کے رکھ دے گا. انہوں نے عدلیہ کا کس انداز سے استعمال کیا بتائیں؟ اب ایک جج آیا جس کو سب احترام سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ. قاضی فائز آخر اس نے کیا کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ کو بندیال صاحب جیسا جج چاہیے، نہیں آئے گا انشاءاللہ. آپ کو کھوسے صاحب جیسا جج نہیں آئے گا انشاءاللہ. جناب اعلیٰ، پاکستان کے عدلیہ میں ایسے محترم مکرم نام ہیں کہ آج دنیا میں نہیں بھی ہیں تو بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو احترام سے سر جھک جاتی ہے. اور ایسے بھی ہیں جو شرمساری کے مارے خواہ. اب ثاقب نثار صاحب کس بات میں بول رہے ہیں؟ آپ نے جو اپنا دور گزارا ہے، آپ خدا بنے پھرتے تھے. اب یہاں پر آپ کی شادی، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ تصور تو کریں پاکستان کے سپریم کورٹ کے جج کی یہ چہرے پہ جچتا ہے اس قسم کی آپ نے شادی کی جیسے وہ ہندوستان کی وزیر اعلیٰ نے کیا تھا. یہ آپ کو یہ ابھی جو کون سا امبالا سیٹھ جو ہے، انہوں نے سیٹھ دولت مند، انہوں نے جو شادی کی ہے اننت کی. آپ پاکستان کے سپریم کے چیف جسٹس ہیں، آپ کا تو کردار رویہ وہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ آپ کی پیروی کریں تو پاکستان بحرانوں سے نکل جائے. سوال میرا تھا کہ ان حالات میں یہ جو محاذ آرائی ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کر دیا، میں نے بھی کہا تھا، تو کیسے یہ سارے اکٹھے ہوں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے؟ ایک بات. دوسرا، یہ آپ کے ذہن میں وہی فارمولہ ہے جو محمود خان اٹکزئی کہتے ہیں کہ جی قومی حکومت بنا دی جائے؟ میں قومی حکومت کی ابھی اس وقت میں تو بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں ایک کارکن ہوں. میرے ذہن میں یہ صرف خاکہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اب بیٹھنا چاہیے. تمام سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کے لوگوں کو بحرانوں سے نکالنا چاہیے. تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنی انا چھوڑنی چاہیے. تمام پارٹیوں کو اپنے پارٹی کے منشور سے اوپر ہو کر طے کرنا ہوگا. اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ قصوروار پی ٹی آئی کو سمجھتا ہوں، خان صاحب کو سمجھتا ہوں. خان صاحب اگر انا چھوڑ دیں، خان صاحب اگر قومی رہنما کا کردار ادا کریں تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا ہی چلتا رہے گا. کب تک یہ بحران چلے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے بحران سے نکلنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا. جی ٹھیک، بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کے وقت کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.